नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मसूद इकबाल जंजुआ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन 1977 के आगाज़ की बात है कि पाकिस्तान में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला, और आपको इल्म होगा कि जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला उस वक्त पाकिस्तान एक बहुत बड़े सानिया से गुज़रा था, और पाकिस्तान जो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान जो है वो अलग हो गए थे। बांग्लादेश जो है वो महज वजूद में आ गया था। उस वक्त पाकिस्तान की जो आवाम थी वो बड़ी दुखी थी, उनका मोराल बड़ा डाउन था, और लोग ये सोच नहीं पा रहे थे कि वो दोबारा कैसे संभलेंगे। मुझे याद है उस वक्त मैं स्कूल में था, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, और उनकी जो पर्सनालिटी थी उनमें एक ऐसा चार्म था, उनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू था, और उनकी जो बात करने का तरीका था, ख़ासकर जो जो तकरीर करते थे, वो हज़ारों के लाखों के मुजस्समा को वो मजबूर कर देते थे कि वो गौर के साथ उनकी बात सुने। उन्होंने आते ही पाकिस्तान में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ लाई, पाकिस्तान में बहुत सारी रिफॉर्म्स की गई, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ जो है वो बहुत सारी नेशनलाइजेशन भी की गई, जो कि बाद में साबित हुआ कि वो अच्छी बात नहीं थी। उससे पाकिस्तान की मईशत को बड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, उसमें बहुत सारे जो उस वक्त के अजीम रहनुमा थे उन्होंने शिरकत की। ये अलग बात है कि ये उस पर बहुत सारे जिन्होंने बैन अवी रहनुमाओं ने शिरकत की थी, उनमें से अक्सर की जो वफ़ात है वो हादसाती थी, या तो वो कत्ल हुए या उनको किसी और तरीके से यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि उनको इसकी सज़ा मिली कि उस वक्त जो भुट्टो एक तीसरी दुनिया का ख्वाब देख रहे थे, तो जो वेस्ट था, जो अमेरिका था ख़ासकर, वो ये नहीं चाहता था कि ये इस तरह मर जाओ, क्योंकि उस वक्त तेल जो है वो बहुत बड़ी दौलत थी, और सऊदी अरब ने कुछ अर्सा उस वक्त वेस्ट का ऑयल बंद भी किया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बरतानिया में स्टैंड स्टिल हो गया था, गाड़ियाँ रुक गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी। और कहने वाले ये कहते हैं कि उस वक्त ये सोचा गया था कि इनको हमने कैसे ख़त्म करना, और उन्होंने चुन चुन कर शाह फैसल को ले ले, या भट्टो साहब को ले ले, गद्दाफ़ी को ले ले, सद्दाम को ले ले, बाकी कुछ रहनुमाओं को ले ले, कि उन्होंने उनसे जो है वो जान छुड़ाई। और फिर एक अरसे तक जो मिडल ईस्ट है वो अमेरिका की इस तरह ही बन गया कि जैसे वो एक रियासत है। उसके बाद पाकिस्तान में ये होता है कि एक तहरीक चलती है। वो तहरीक चली थी उस वक्त, कुछ पहले तो चीनी महंगी हुई थी, उसके बाद फिर ये तहरीक चलाएगी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे वो इस्लामी जो तालीमात पर अमल नहीं करते, उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया गया कि वो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं और बहुत सारी उनमें बुराइयां हैं। इस पे पहले तहरीक चली, उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने जो दूसरे इलेक्शन करवाए, इलेक्शन में ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने धांधली की, क्योंकि बहुत जगह वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। हालांकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने कुछ उम्मीदवार थे उनको उठवा दिया था, जिसकी वजह से वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। उस बिला मुकाबला मुंतखब होने के बाद ये हुआ कि जो उस वक्त का इत्तेहाद था, उन्होंने इकट्ठे हुए और उन्होंने 9 सितारे बनाए, और उनका एक हल निशान भी था जिसमें असर खान, मौलाना मदूदी, मौलाना मुफ्ती महमूद, ये नुमाया लोग थे, नवाब नसरुल्लाह खान, और बहुत बड़े बड़े लीडर उस वक्त के थे। उन्होंने ये तहरीक चलाई, और उस तहरीक ने इतना ज़ोर पकड़ा कि पाकिस्तान के हर गली मोहल्ले में इमरान उनके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ आना शुरू की, भट्टो के ख़िलाफ़। 1977 में लिखा, जो तारीख दानो वो ये लिखते हैं कि भट्टो और तहरीक जो अपने पोजीशन रहनुमा थे, उनमें मरी में ये मुआहदा तय हो चुका था कि भट्टो जो है वो दोबारा इलेक्शंस कुछ हलकों में करवाएंगे या दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, और वो एक मुआहदे तक भी पहुंच गए थे। लेकिन दूसरे दिन जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर एक केस जो है वो पहले दर्ज था, जो कसूरी साहब है जो अभी भी बाहयात है, उन्होंने दर्ज करवाया था कि उनके वालिदैन पे, उनके वालिद पर इन्होंने कातलाना हमला करवाया था, जिनमें उनकी जान चली गई। और मसूद महमूद जो FSF जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स भट्टो ने बनाई थी, वो उसके निगरान थे, वो उनके खिलाफ वादा मुआफ़ा बने, और 1979 में जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दे दी गई।
اس کے بعد بینظیر بھٹو صاحبہ جو ان کی بیٹی تھی وہ پہلے کچھ عرصہ بیگم نصرت بھٹو کے ساتھ جیل میں رہی، اس کے بعد وہ جلا وطن ہو کر برطانیہ آ گئی۔ پاکستان میں اس وقت ایک نئے سیاستدانوں کی کھیپ آئی جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا۔ ان کو جنرل ضیاء، جنرل جیلانی اور دوسرے بہت سارے جنرلوں نے گروم کیا اور ان کو کاروبار سے سیاست میں لائے، جن میں نواز شریف، شہباز شریف یہ نمایاں ہیں۔ ان کا پہلے کوئی سیاست میں کسی طرح کا کوئی رول نہیں تھا، اور انہوں نے پہلے آتے کوئی وزارت خزانہ لی، کچھ دیگر وزارتیں لی، پھر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ 1988 میں بینظیر بھٹو پاکستان واپس جاتی ہیں۔ اس میں ان کا مقابلہ تھا نواز شریف سے، اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اس وقت کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، شیخ رشید اور خواجہ آصف، اس جیسے بہت سارے بدتمیز لوگ تھے، کیونکہ جب 1988 میں جہاں پر پاکستان میں 1987 میں جو بینظیر بھٹو صاحبہ 86 میں پاکستان واپس گئی تھی، اور وہاں پر جا کر انہوں نے پیپلز پارٹی کو منظم کیا۔ پیپلز پارٹی کو منظم کرنے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ان کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ جنرل ضیاء الحق کی باقیات ہے، اور انہوں نے نواز شریف کو اس میں اپنا سب سے بڑا دشمن گردانا، اور نواز شریف صاحب نے بھی ان کو بےعزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پاکستان کے تمام اخبارات اگر آپ اس وقت نکال کے دیکھیں تو ان میں بڑی بڑی واحیات باتیں لکھی جاتی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس وقت جہاز سے پکچرز بینظیر کی جو ہے بینظیر صاحبہ کی جو تصاویر تھی ان کو ایڈٹ کر کے بڑی فحاشی کے طور پر پیش کی جاتی تھی، اور ان کو جہازوں سے گرایا جاتا تھا۔ اور یہ کہا جاتا تھا کہ بینظیر صاحبہ جب انگلینڈ میں تھی تو ان کی یہاں پر بڑی غلط حرکتیں کرتی تھی، مثلا نائٹ کلبوں میں جاتی تھی، اور بہت ساری ایسی بکواسات تھے جو وہ کرتے تھے۔ اور اس کے بعد 1988 میں جو ہے وہ بینظیر صاحبہ وزیر اعظم بنی۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس الیکشن میں پہلے تو وہ چاہتے تھے سینٹر میں آئے، سینٹر میں نہیں آ سکے، پھر وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اور اس دور میں اگر آپ وزیر اعلیٰ جب وہ پنجاب تھے، ان کے جو تقریریں سنے، ان کے بیانات سنے، وہ انتہائی مثلا اس میں کہیں بھی عورت کا احترام نظر نہیں آتا تھا، بلکہ فیڈرل حکومت کا کوئی احترام نہیں آتا تھا۔ ان کا مشہور نعرہ ہے کہ جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گئی داغ، یہ اسی وقت کی بات ہے۔ اور اس طرح بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی وقت بینظیر صاحبہ پارلیمنٹ میں آئیں تو اس وقت جو ہے پنجاب میں اس بات پہ بعد میں آؤں گا، تو پہلے یہ جو وزارت اعلیٰ چلتی شہباز شریف کی، انہوں نے حتیٰ امکان کوشش کی کہ وہ جتنا ٹائم ہو سکے وہ سینٹرل گورنمنٹ کی راہ میں روڑے لٹکائے۔ انہوں نے یہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ میں جب وزیر اعلیٰ بنے تھے کہ بھی میں سینٹرل گورنمنٹ کو نہیں چلنے دوں گا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جنرل اسحاق خان نے 8ویں ترمیم کے تحت ان کی حکومت ڈسمس کر دی۔ بعد میں الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد دوبارہ جو ہے اس کے بعد پہلی دفعہ جو ہے آصف نواز شریف صاحب حکومت میں آئے، اور آپ نے حامد میر سے سنا ہوگا کہ انہوں نے ان کو پہلے کچھ دنوں پہلے بلایا تھا جس وقت بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی، ان کو یہ کہا تھا کہ میری حکومت آنے والی ہے اور آپ نے 100 دن تک میرے خلاف کوئی باتیں نہیں لکھنی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بینظیر کی حکومت کو نہیں گرایا گیا تھا، اور بعد میں جب وہ گرایا گیا تو وہ نواز شریف بن گئے، جس سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ایجنسیوں کے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے آدمی، اور ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہ ان کو یہاں تک لے کر آئی ہے۔ بینظیر صاحب دوبارہ جلا وطن ہوگی۔ اس وقت ان کے بارے میں جب نواز شریف آئے اور انہوں نے ان کے خلاف بڑے کرپشن کے کیسز بنائے، سوئس جو ہے اکاؤنٹس، سرے پیلس، قیمتی ہار، یہ ان بارے میں کیسز بنائے گئے، اور وہ کچھ عرصہ کافی عرصہ تک وہ پاکستان نہیں جا سکی۔ اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے کچھ عرصے بعد، اور بینظیر صاحبہ پھر حکومت میں آ گئے۔ 2-2.5 سال ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد ان کی حکومت کو پھر گرا دیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ بریف کیسز بڑھ کے اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں کو پیسے دیے، اور جس کے سلسلے میں یہ حکومت بنائی گئی۔ اور اصغر خان کا کیس جو ہے اس بارے میں ایک ثبوت ہے، جس میں ہمارے سابق ISI کے ایک ہیڈ تھے، انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا تھا کہ ان کو یہ پیسے دیے گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا گیا، ایک بینک تھا پاکستان میں، کہ وہ پیسے دیے گئے تھے کہ یہ تمام اپوزیشن لیڈرز میں یہ دیے جائیں، اور کوشش یہ کی جائے کہ بینظیر کی حکومت کو ختم کیا جائے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک ہے۔
اور وہ اس کا کیس کا فیصلہ اسد خان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکا، لیکن بعد میں ہوا اور اس میں یہ چیز کنفرم ہوئی کہ یہ واقعی ایسے ہوا تھا۔ اس کے بعد جب یہ بے نظیر اور نواز شریف صاحب ان میں پیپلز پارٹی میں اقتدار ایک دوسرے کے پاس آتا جاتا رہا، پھر اس طرح ہوتا ہے کہ جنرل مشرف صاحب کا ٹائم 99 آ جاتا ہے اس درمیان میں ان دونوں نے ایک دوسرے پہ بے شمار الزامات لگائے۔ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون پہ لگائے، مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پہ لگائے، اور انہوں نے ایک دوسرے پہ کیسز کی بھرمار کر دی۔ بہت سارے انہوں نے ادارے بنائے ایک دوسرے کو جو ہے وہ گرفتار کرنے کے لیے، ان پر کیسز چلانے کے لیے۔ 99 کا حکومت آ گئی۔ پھر اس وقت یہ ہوا کہ پہلے ہائی جیکنگ کا کیس بنا کر نواز شریف پر، نواز شریف کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بیرونی مداخلت پر ان کو سعودی عرب بھیج دیا گیا 10 سال کے لیے، اور جب وہ گئے تو ان کی جو اہلیہ تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے ایئرپورٹ پر کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، ہم وہاں جا رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں زبردستی بھیجا گیا۔ بعد میں میثاق جمہوریت ہوا لندن میں، کافی دنوں کے بعد، کافی عرصے کے بعد میثاق جمہوریت میں یہ کہا گیا کہ وہ کبھی بھی ماشاء اللہ کی طرف نہیں جائیں گے، اور بہت اور ساری باتیں کی گئی۔ اور مزے کی بات یہ کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف رحمان ملک صاحب نے، مرحوم نے کیس بنائے تھے، انہی کے گھر یہ دعوت اور یہ پارٹی بھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے بعد یہ دوبارہ جنرل مشرف سے ملے۔ کہتے ہیں کہ بینظیر صاحب سب سے پہلے دبئی میں ملی تھی، اور اس کے بعد یہ کیا گیا کہ دونوں کو ملا کر یہ واپس آئے۔ کہا یہ گیا کہ امریکہ نے ان پر پریشر ڈالا اور یہ کہا کہ آپ اکٹھے ہو، اور اس کو جنرل مشرف سے پریشر ڈالا گیا کہ ان کو آنے دے۔ انہوں نے NRO دیا، ان کے کیسز کلیئر کیے گئے، وہ سب دوبارہ پاکستان میں آئے۔ جب پاکستان میں دوبارہ آئے تو بینظیر صاحبہ تو ایک حادثے کا شکار ہو گئی جس میں وہ اپنی جان سے گئی، اور اس کے بعد زرداری صاحب ایک ول کے ذریعے پاکستان کے صدر بن گئے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک ایسے صدر کو وصیت کے لیے، ایک ایسے انسان کا وصیت دینے کے لیے انتخاب کیا گیا جن کے ساتھ بینظیر 3-4 سال سے رہ نہیں رہی تھی، اور بہت سارے امریکن جریدے اس پر لکھ چکے ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں رہ رہے تھے، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس شخص کے ساتھ وہ رہنا گوارا نہیں کرتی تھی ان کے لیے وہ پاکستان کی وصیت کیسے چھوڑ گئی۔ اس کے بعد بینظیر کی جو چیلم پر، وہاں پر پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا زرداری صاحب نے، اور اس کو پاکستان کو خوب کھپایا۔ بعد میں وہ حکومت میں آئے، انہوں نے دوبارہ مسلم لیگ نون کے خلاف کیسز بنائے۔ کچھ عرصے بعد جو ہے زرداری صاحب کی جب حکومت ختم ہوئی تو پیپلز پارٹی آئی اور انہوں نے کیسز ان کے بھی بنائے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جب 2018 تک چلتا رہا تو ایک تیسری قوت جو PTI کی تھی وہ سامنے آئی، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ پاکستان کے جو خاص کر نوجوان ہیں ان میں اپنا جو ہے وہ ان کو اپنی طرف راغب کر لیا، ان کو قائل کر لیا، اور 2018 میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ 3 سال تک ان کی حکومت چلتی ہے، اور اب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ 30-40 سالوں سے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تیسری قوت کہاں کی آ گئی ہے، تو ہماری گیم ہے کہ اس یور ٹرن دین اس مائی ٹرن، یہ تیسرا کہاں سے آ گیا، اس کو نکالو، یہ یہاں نہیں چل سکتا، اسٹیٹس کو کے خلاف ہے، یہ ہمارا بندہ نہیں ہے، اس کو نکالو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ تمام پارٹیوں نے مل کر اتحاد کیا، اور یہ کہا گیا کہ جس پیج پہ وہ تھے، مثلا ان کو یہ تانا دیا جاتا ہے وہ سلیکٹڈ ٹینک ان کو پاکستان آرمی یا اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے، انہوں نے کہا وہ صفحہ پھٹ گیا، مثلا اب وہ صفحہ ہمارے ساتھ جڑ گیا۔ اور اب لگتا یہ ہے کہ ابھی جو حال ہی میں ٹرانسفر آف پاورز ہوئی ہے، انتقال اقتدار جو ہوا ہے، جس طریقے سے یہ کیا گیا بیک گراؤنڈ سے، اس سے لگتا یہ ایسی ہے کہ اگر پاکستان کی جو ادارے ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں تھے تو اس کے مخالف بھی نہیں تھے۔ اب ہوا اس طرح کہ اب ایک حکومت بن گئی ہے، اور اس حکومت میں وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ حلفاً یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک پارٹی یا دوسری پارٹی والے چور ہیں، اور اب یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کی حلفیہ بیانات کو دیکھا جائے تو اس وقت پارلیمنٹ میں کافی لوگ چور اور ڈاکو ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ 2 بیساکھیوں پر کھڑی ہے، ایک داوڑ اور ایک اور جو دونوں پاکستان کی آرمی کے خلاف رہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف رہے، اور پاکستان کے خلاف ہر وقت وہ بات کرتے رہے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے۔ عمران خان کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وقت ان کے جتنے بھی جلسے ہیں
ان میں لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، اور ایک جو ٹاپ ٹرینڈ ہے ٹویٹر پہ کافی دنوں سے، امپورٹڈ حکومت نامنظور، وہ دنیا میں اپنے ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، اس کا واحد حل غیر منصفانہ اور آزاد انتخابات ہے۔ جب تک انتخابات نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ سے پھر رابطہ ہوگا۔ خدا حافظ۔